अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मिराज हॉन्टिंग डायरीज। निकाह में होने वाले वाक़यात की वजह से सब बहुत परेशान थे। मामू फुरकान, ये क्या हो रहा है? बाबर अली की पेशानी फिक्र आलूद हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है, मामू फुरकान ने गहरा सांस लेकर कहा। फिर कुछ सोचकर बोले, साबरा कहाँ है? वो दुल्हन वाले कमरे में है। तब मामू फुरकान हुजला या रूसी की तरफ आए और दरवाजे पर रुककर आवाज दी, साबरा? जी आई मामू। साबरा के अंदर से आवाज आई। फिर वो दरवाजे पर नमूदार हुई। जी मामू, आप अंदर आ जाएं। आपसे क्या पर्दा। साबरा, तुम्हारा पर्स कहाँ है? अंदर कमरे में है। साबरा ने मामू फुरकान का चेहरा गौर से देखकर कहा, जरा उठा कर लाना। अच्छा, मैं लाती हूँ। ये कहकर साबरा अंदर चली गई। फिर फौरन ही वापस आई। इसके हाथ में पर्स था। ये रहा मामू। क्या करना है? जरा इसे खोल कर देखो। खाली पर्स को क्या खोल कर देखना? साबरा ने पर्स की जिप खोली। जिप खोलते ही इसकी खुशी से चीख निकल गई। अरे मामू, पैसे? इसमें तो पैसे मौजूद हैं। साबरा ने जल्दी से पैसे निकाल कर इन्हें गिना। पूरे 10,000 थे। मामू, पूरे 10,000 हैं। लेकिन फुरकान मामू अब वहां मौजूद ना थे। बाबर, साबरा के पर्स में भी सारे पैसे मौजूद हैं। उन्होंने कमरे में पहुंचकर बाबर को बताया। वाकई? बाबर अली खुश होकर बोले, हाँ वाकई। साबरा कमरे में दाखिल होते हुए बोली, मामू, क्या आपके पैसे भी मिल गए? हाँ, मामू को भी मिल गए। साबरा, अब क्या कहती हो? मामू फुरकान ने साबरा को बगौर देखा। मैं क्या कहूँ मामू, पैसे मिल गए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये पैसे गायब कहाँ हो गए थे? मामू फुरकान ने पूछा। मुझे क्या मालूम, साबरा ने बेनियाजी से कहा। वैसे ये कितनी हैरत की बात है कि आप दोनों के पास से रकम गायब हो गई। इस मर्तबा फयाज हुसैन बोले। अब क्या समझ रहे हैं? मामू फुरकान ने पूछा। मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपनी जेब और पर्स अच्छी तरह नहीं देखा था। भाई साहब, क्या बात करते हैं आप? साबरा ने तो मेरी जेबें भी खंगाल डाली थी। फयाज साहब, आपको जिनों वगैरह पर यकीन है? फुरकान मामू ने अब साफ लफ्जों में कहा। मुझे तो बस पैसे पर यकीन है। ये पैसा इतना बड़ा जिन है कि सबको दिखनी का नाच नचा देता है। इनके होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। फयाज हुसैन एक बड़े बिजनेसमैन थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में बस एक चीज पर यकीन किया था, और वो था पैसा। पैसा इनका ईमान था। जिन भूतों से नहीं डरते थे। अलबत्ता डूबती हुई रकम से इनकी जान जाती थी। हिंसों में इनके लिए बड़ी कशिश थी। यही वजह थी कि मामू फुरकान की बात का मजाक उड़ाने की कोशिश की। अकबर को जब पैसे मिलने की खबर मिली तो वो भी बहुत खुश हुआ, वरना जब से वो लोग घर से चले थे कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो ज़हनी परेशानी का बाइस थी। ट्रेन में काले बिल्ले ने परेशान किए रखा। घर आए तो बरी के सूटों में गलाजत भर गई। गलाजत भी ऐसी कि ड्राई क्लीनिंग के बाद भी इन कपड़ों में से बू ना गई। फिर नया जोड़ा खरीदने बाजार गए तो साबरा के पर्स और मामू फुरकान की जेब से पैसे गायब हो गए। जिन काजी को बुलाया गया था वो अचानक बुखार में मुब्तला हो गए। निकाह पढ़ाने भी ना आ सके। उजलत में इन्हें एक और काजी का इंतजाम करना पड़ा। ये वाकयात की वो कड़ियां थी जो एक के बाद एक ज़हूर पजीर होकर अकबर के दिल का करार लूट रही थी। नीलम से शादी इसका ख्वाब था। जब नीलम लाहौर से कराची आई और अकबर ने पहली बार इसे देखा तो इसने कहा, ये नीलम नहीं, नीलम परी है। ऐसा मलकूती हुस्न इंसानों में कहाँ होता है। ये इंसान नहीं, परी है, परी। अकबर ने बचपन में परियों के बहुत किस्से सुने थे। नीलम को देखा तो इसे फौरन ख्याल आया कि नीलम के पर नहीं है। हुस्न तो वैसा ही है। अगर इसके पर लगे होते तो ये नीलम परी हो जाती। बस इसी दिन से इसने दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी थी कि अल्लाह, मेरी शादी नीलम से करा दे। अल्लाह ने अकबर की दुआ कबूल कर ली और खुश होकर नीलम को इसके नाम लिख दिया। बादशाह नीलम को गले लगाकर कमरे से निकल रही थी। अभी वो कमरे से बाहर ना निकल पाई थी कि उन्होंने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो इनका कलेजा धक से रह गया। इन्होंने जोर से चीख मारी। बादशाह की चीख सुनकर नीलम परेशान हो गई। इसने वो मंजर ना देखा था, इसलिए फौरन इसकी समझ में ना आया कि अम्मी ने क्यों चीख मारी है। जब इसकी नज़र इस पर पड़ी तो वो अपना दुल्हन होना भूल गई और गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी।
اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بدحواس اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا تو اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راجدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے دیکھا کہ کالا بلہ ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ زبان سے لپ لپ پی رہا تھا۔ اس نے دودھ سے بھرا ہوا گلاس کمرے میں الٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بہت غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کالے بلے کی دم پکڑ کر پہلے اسے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار پر دے مارے۔ وہ کالا بلہ اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا، اور جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے نہیں چاٹ لیا، اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا، مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہ تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈھٹائی پر حیران تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور 4 قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس کی دم پکڑ کر گھما سکتا تھا، مگر اس کالے بلے کو ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا اور اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے چھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ وہ کالا بلہ بجلی کی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو وہ زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہینی تھی۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں کو رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ دلہن جب سج بن کر بیٹھ گئی تب راجدہ نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جب بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گواتا؟ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کے سامنے ایک دلہن نہیں، 2 دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہیں تھیں۔ کوئی خبیث صورتیں تھیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں، 1 فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ جیسے ابھی کسی کا خون پیا ہو۔ ان کی لال زبانیں کتوں کی طرح اندر باہر ہو رہی تھی، اور زبانوں کے دائیں بائیں سے لمبے لمبے 2 دانت جھانک رہے تھے۔ ان عورتوں کی ناک نہیں تھی، ناک کی جگہ 2 گہرے سوراخ تھے۔ ان کی آنکھوں میں سے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس قدر بڑی اور خطرناک آنکھیں تھیں کہ ان کی طرف دیکھا نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھا جائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں، سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھیں۔ ان کے چہروں پہ گھونگھٹ نہ تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر باہر کی اور اس طرح غرائی جیسے اسے پکڑ کر کچا چبا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکتے میں اس نے چٹخنی کھولی اور دروازے سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ خواتین ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اکبر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پکارا، امی۔ صابرہ نے اکبر کی آواز سنی تو وہ تڑپ کر پلٹی۔ انہوں نے دیکھا تو ان کا بیٹا اکبر اس کڑاکے کی سردی میں پسینے میں نہایا ہوا تھا اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ کانپ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا! صابرہ نے اکبر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ اکبر ابھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ زبان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کی زبان لڑکھڑا کر رہ جاتی۔ کسی نے اسے 1 گلاس پانی دیا جسے اکبر اس طرح پی گیا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ پانی پی کر جب ذرا اس کی حالت سدھری تو اس نے صابرہ سے کہا، امی، وہاں نیلم نہیں ہے، 2 چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ اکبر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ صابرہ نے اکبر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 خوفناک عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان کی یہ لمبی زبانیں تھیں اور کتوں کی طرح ہل رہی تھی۔ یہ بات سن کر وہاں جتنی عورتیں تھیں سب کی سٹی گم ہو گئی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھیں۔ صابرہ ایک نڈر خاتون تھی، انہیں جن بھوتوں پر یقین بھی نہیں تھا
لیکن اس وقت اکبر کی حالت دیکھ کر وہ بھی ہمت نہ کر پائیں کہ تنہا اندر جا کر دیکھیں۔ انہوں نے نیلم کی امی سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ واجدہ، میرے ساتھ نیلم کے کمرے میں چلو۔ ہائے نہیں صابرہ، مجھ سے اکیلے نہیں جایا جائے گا، واجدہ نے سہم کر کہا۔ ادھر سے کسی مرد کو بلا لو۔ واجدہ کی یہ تجویز صابرہ کے دل کو لگی۔ اندر سے وہ بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی مرد ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے فوراً راشدہ کو اشارہ کیا، راشدہ جاؤ، ذرا فرقان ماموں کو بلا کر لاؤ۔ راشدہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈرائنگ روم تک تنہا چلی جاتی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، امی میں؟ ارے تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ تو سامنے کے کمرے سے ماموں فرقان کو بلا کر نہیں لا سکتی؟ صابرہ نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے اپنی بھتیجی شکیلہ کو مخاطب کر کے کہا، شکیلہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ راشدہ اور شکیلہ دونوں مل کر کمرے سے نکلی۔ مرد جس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے وہ 10-15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے راہداری سے گزری۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اندھیرے کمرے میں اندر جائیں، اندر جا کر لائٹ جلائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ فرقان ماموں کہاں سوئے ہیں۔ کمرے سے فرنیچر نکال کر فرش کر دیا گیا تھا اور فرش پر بستر بچھا دیے گئے تھے۔ سب لوگ کمبل اور لحاف اوڑھے لمبے لمبے پڑے تھے۔ اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے برابر قبریں بنی ہوں۔ شکیلہ، اندر تو اندھیرا ہے، اندر کیسے جائیں؟ راشدہ نے کہا، تجھے معلوم ہے لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ فرقان ماموں دروازے کے نزدیک ہی سوئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح سو نہیں پائے تھے کہ ان لڑکیوں کی آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا تو دیکھا کہ دروازے پر راشدہ اور شکیلہ کھڑی تھیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھائی کیا ہوا؟ ماموں فرقان کی آواز اچانک سن کر لڑکیاں ڈر گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئی۔ راشدہ خیریت تو ہے؟ فرقان ماموں لحاف سے نکلتے ہوئے بولے۔ فرقان ماموں جلدی چلیے، آپ کو امی نے بلایا ہے۔ اچھا چلو، کہاں ہے تمہاری امی؟ ماموں فرقان جب راشدہ اور شکیلہ کے ساتھ خواتین کے کمرے میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ ساری خواتین کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پھر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دولہا میاں بھی ان خواتین کے درمیان موجود تھے جب انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکبر بھی ہونک بنا ہوا تھا۔ اکبر کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے براہ راست اکبر سے سوال کیا۔ ماموں اسے ہم لوگ ابھی دلہن کے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے مگر یہ وہاں سے ڈر کر آ گیا۔ وہ کیوں؟ ماموں فرقان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماموں وہاں نیلم نہیں ہے، اس مرتبہ اکبر بولا ہمت کر کے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں ماموں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ یہ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھے۔ صابرہ تم بھی آؤ۔ ماموں فرقان نے صابرہ کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور اکبر بھاگا ہی اس بری طرح سے تھا۔ فرقان ماموں نے اکبر کو پیچھے کیا اور خود آگے بڑھے۔ کھلے دروازے سے انہوں نے جو منظر دیکھا اس میں کوئی خوفناکی نہیں تھی۔ آخر نیلم کہاں تھی؟ اس کالے بلے کا اس سب سے کیا تعلق تھا؟ ٹرین میں موجود اس چھپکلی کی رنگت والے کمبل میں لپٹے ہوئے آدمی اور اس کالے بلے کا ان سب واقعات سے کیا تعلق تھا؟ اور آگے نیلم اور اکبر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس کہانی کی پہلی 3 ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔